सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस मुक़द्दस मुअत्तर शख्सियत का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे वो हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे हैं। वो रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हैं। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो अब्बास के जब उनसे एक दफ़ा पूछा गया कि आप बड़े हैं कि रसूलुल्लाह बड़े हैं, तो उन्होंने फरमाया कि बड़े रसूलुल्लाह ही हैं, मैं बस पहले पैदा हुआ था। वो हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिनका अदब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक भी फरमाया करते थे। आइए आज हम रसूलुल्लाह के प्यारे चचा का ज़िक्र करें, उनके ज़िक्र खैर से अपनी समातों को मुनव्वर करें। इस मुक़द्दस मुअत्तर गुफ्तगू में मेरे साथ मेरे मेहमान जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह ताला का फजल, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप साहब, आज हम इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उस्मान भाई, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। इनका असल नाम अब्बास ही था। सही। बाज़ रिवायात में इनके और नाम जिक्र हुए हैं, ठीक, लेकिन जिस पे जमहूर का इत्तिफाक है वो यही है कि इनका असल नाम अब्बास ही था। सही। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। तो नसब खुद ब खुद वाज़े हो जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं तो यकीनन वही नसब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की मिसाल आपने खुद ही बयां फरमा दी कि इनसे पूछा गया कि आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने वाले का मकसद मकाम और रुतबा पूछना नहीं था, उम्र पूछना मकसद था। सही। क्योंकि रिवायात में आता है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल कब्ल या 3 साल कब्ल हुई। सही। बाद रिवायत में 1 साल का भी जिक्र है। तो पूछने वाले ने जो सवाल पूछा वो दर हकीकत उम्र को मद्देनजर रखते हुए पूछा। सही। कि उम्र में आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं। लेकिन कुर्बान जाएं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब पर, उन्होंने फरमाया कि बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं, लेकिन मैं आपसे पहले पैदा हुआ। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना खूबसूरत जवाब दिया, जामे जामे और माने। जी जी बिल्कुल ऐसा। इनका जो कद था वो बुलंदो बाला था, चेहरा खूबसूरत था, रंग सफ़ेद था और जिल्द जो थी इनके जिस्म अतहर की वो नहायत नरम व नाजुक थी। सही। एक दफा बचपन ही में ये गुम हो गए तो इनकी वालिदा जो हैं, इनकी वालिदा नतीला बिनते जनाब, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादी जान हैं, जो हकीकी दादी जान हैं, ये वो नहीं थी। सही। इनकी वालिदा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कई शादियां थीं, तो जो हजरत अब्दुल्ला थे वो हाला बिनते वहाब से जी उनकी पैदाइश है और इनकी पैदाइश नतीला बिनते जनाब से है। सही। तो इनकी जो वालिदा ने नज़र मानी जब अब्बास मिलेंगे तो मैं खाना काबा पर चादर चढ़ाऊंगी। सही। तो जब ये मिले तो फिर उस वक़्त उन्होंने बड़े खुशू खुशू के साथ, बड़े एहतराम के साथ बैतुल्लाह को दीबा और हरीर की चादर से मुज़य्यन किया। और ये किसी भी अरब खातून की तरफ से या अरब रुआसा की तरफ से ये पहली चादर थी जो बैतुल्लाह पे चढ़ाई गई। रेशम, हरीर कहते हैं रेशम को, और ये कीमती तरीन रेशम। सही।
عرب کے ہاں یہ قیمتی ترین ریشم تصور کیا جاتا تھا. تو دیبا اور حریر کی جو چادر تھی وہ بیت اللہ پر خانہ کعبہ پر چڑھائی گئی, اور خانہ کعبہ کا اہتمام اور انصرام جو تھا وہ آلریڈی حضرت عبد المطلب کی کے ذمہ تھا, اور ان کی وراثت میں یہ عباس بن مطلب کو ملا. صحیح. حاجیوں کو پانی پلانے کا, بیت اللہ کا اہتمام اور اس کا انتظام, اس کا اہتمام, اس کا انصرام, یہ سب کچھ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب کے ذمے آیا. اچھا, حضرت عباس جو تھے در حقیقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو یہ فوراً اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے غزوہ بدر کے بعد ان کا قبول اسلام کا واقعہ ملتا ہے, لیکن یہ در حقیقت شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی مانتے تھے. اعلان اسلام قبول نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی مخالفت نہیں کی. بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب بیعت رضوان, بیعت عقبہ اولا ہوئی تو اس وقت 72 انصاری صحابہ جو تھے وہ اس میں شریک ہوئے تھے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی درخواست کی, اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو مکمل ہر طرح کا جو معاونت ہے وہ فراہم کریں گے. تو اس وقت حضرت عباس جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ پہ موجود تھے, اور حضرت عباس نے انصار کو مخاطب کر کے کہا, اے خزرج کے لوگوں, اگر تم میرے بھتیجے کے ساتھ مکمل معاونت فراہم کر سکتے ہو, اپنا جان و مال قربان کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ کی قسم اختلاف اپنی جگہ پہ محمد عرب کے ہاں, قریش کے ہاں آج بھی سب سے معزز سمجھے جاتے ہیں. تو جب یہ سب سے معزز سمجھے جاتے ہیں تو ان کی تعظیم اور تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم واقعتاً جو باتیں زبان سے ادا کر رہے ہو, جو وعدے کر رہے ہو, اگر ان کو وفا کر سکتے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دینا, ورنہ نہ دینا. اور اس کے پھر کچھ دن بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو یہ بلکہ پھر ہجرت کے بعد سب سے پہلا مارکہ جنگ بدر ہی ہوا. تو جب جنگ بدر کا مارکہ ہوا تو اس مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم جو ہیں وہ زبردستی مشرکین ان کو اس میں شریک کر رہے ہیں, وہ دل سے شریک نہیں ہونا چاہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ اگر کسی کے سامنے اثناء جنگ میں کسی کا سامنا عباس سے یا بنو ہاشم سے ہو جائے تو وہ انہیں قتل نہیں کرے گا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تھے ان کا بڑا زبردست مکالمہ ہوا اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے, ہمارے اعزاء و قریبہ میں سے, ہمارے بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی سامنے آ جائے تو ہم اس کی گردن اتار دیتے ہیں. اسلام کا معیار تو یہی ہے نا. اگر ہمارے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مکالمہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر, کیا عم رسول کو قتل کیا جائے گا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے گستاخی کی ہے, اگر آپ حکم فرمائے تو میں ان کا سر قلم کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کی جو اٹریکشن تھی وہ یہ نہیں تھی, در حقیقت وہ مسئلہ کو سمجھنے کے لیے یا بات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا. بلکہ اس موقع پر پھر یہ اور حضرت عقیل اور ان کے ساتھ نوفل بن حارث یہ باقاعدہ گرفتار ہو گئے. جب گرفتار ہو گئے تو پھر ان کو فدیہ دے کے چھوڑا گیا. تو پھر فدیہ لینے کے لیے بھی ان سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا. تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اسلام کا مخالف نہیں ہوں, میں ہمیشہ اسلام کا ساتھ دیا ہے اور میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان موجود ہے, تو مجھے جو ہے یہ جو فدیہ ہے یہ معاف کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دلوں کے راز اللہ جانتے ہیں, ہم ظاہر کے مکلف ہیں, اور ظاہر میں آپ نے جو بھی کیا ہے وہ اسلام مخالف کیا ہے, اس وجہ سے آپ فدیہ ادا کریں گے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو آپ ام الفضل کے پاس جو پیسے چھوڑ کے آئے ہیں نا وہ فدیے کے لیے کافی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ صرف میں اور ام الفضل کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں پیسے ہیں. آپ یقیناً اللہ کے برحق نبی ہیں. سبحان اللہ, سبحان.
اچھا آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے اور ہجرت کا واقعہ ہے، جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے، تو کیا اس وقت پھر انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ایمان کا کہ بعد میں کیا تھا؟ عثمان بھائی انہوں نے جو باقاعدہ اعلان کیا ہے وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل تھا. اچھا صحیح. اس سے پہلے بھی یعنی جو جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد بھی یہ پھر دوبارہ واپس مکہ چلے گئے تھے. صحیح. اچھا پھر مکہ میں بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ مشرکین کی نقل و حرکت کی خبریں اور مشرکین کے جو منصوبے تھے ان کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچاتے رہے ہیں. لیکن جو روایات کے اندر ملتا ہے کہ جو انہوں نے باقاعدہ اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل کیا. فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل پھر یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ باقاعدہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. جب یہ مدینہ تشریف لے آئے تو پھر فتح مکہ جب پیش آیا تو اس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے. جب وہاں سے واپس لوٹے تو تب بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ تھے. پھر واپسی پہ غزوہ حنین کا موقع آیا تو غزوہ حنین کے موقع پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کا یقیناً آپ کے کچھ ذہن میں ہوگا واقعہ کہ ایک دفعہ مشرکین جو تھے وہ غالب آ چکے تھے. جب غالب آ چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عباس سے کہا کہ جو نیزہ بردار ہیں ان کو آواز دیں. تو یہ خود فرماتے ہیں کہ میری آواز کافی بلند تھی، میں نے نیزہ برداروں کو آواز دی تو وہ یکدم یکا یک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے پھر ڈٹ کے مشرکین کا مقابلہ کیا جو یکدم پھر جو ہے وہ فتح کے اندر بدلا. تو اس طرح پھر محاصرہ طائف کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر، حجۃ الوداع کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر کچھ بیماری کے اثرات ظاہر ہوئے. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بنو ہاشم کے جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ مامور تھے. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کے باہر آئے. تو جب باہر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا آگے بڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اب طبیعت پہلے سے بہتر ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہروں کو پہچانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو اثرات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ چکا ہے. میں چہرے کے اثرات دیکھ کے بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 3 دن کے مہمان ہیں. تو کیوں نہ پھر، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے وصیت کے متعلق پوچھ لیں اور ان کے بعد خلیفہ کون ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. اگر ہم اس کے حقدار ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم حقدار نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہمارے لیے وصیت فرما دیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ منع فرما دیا. انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو پھر دوبارہ کبھی بھی میں اس کا حل نہیں رہوں گا، تو اس لیے میں نہیں پوچھوں گا. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ہمت نہیں ہوئی. لیکن پھر یوں ہوا کہ اسی روز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اچھا آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے جو اخلاق و عادات ہیں اور جو صحابہ کرام ان کا ادب کرتے تھے اس کے متعلق آپ عثمان بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا بے حد ادب کیا کرتے تھے، بے حد محبت کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے تو یقیناً باقی صحابہ کرام بھی محبت کرتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ مدینہ سے محصولات اکٹھے کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس سے بھی محصول طلب کیا. جب محصول طلب کیا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے سختی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ میں خود سختی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے عباس سے رقم کا تقاضا کیا اور وہ منع کر رہے ہیں تو میں نے سختی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ برہم ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم عباس سے کیا چاہتے ہو؟ تم پہلے ہی جنگ بدر کے موقع پر ان سے سب کچھ لے چکے، اب اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عم رسول ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں،
اور اللہ کی قسم چچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. صحیح. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو یہ بات سے ان کا مقام اور ان کا مطلب ادب جو ہے وہ صحابہ کرام کی نظر میں بالکل واضح ہو گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ان کا اسی طرح ادب کیا کرتے تھے. بلکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے کبھی ان کے قریب سے گزرنا ہوتا تو جب یہ ان کی نظر پڑتی عباس پہ تو گھوڑے کو قدم روک لیتے اور نیچے اتر جاتے اور پھر پیدل مطلب وہ چل کے راستہ کراس کرتے ہیں تاکہ ان کے ادب اور ان کے احترام میں جو ہے وہ کمی بیشی نہ آئے. اور اخلاق کی ان کی اگر بات کی جائے تو مطلب انتہائی فیاض تھے، مہمان نواز تھے، رحم دل تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنت البقیع مقام جو ہے جنت البقیع کا وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو آتے دیکھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ عم رسول ہیں اور یہ قریش میں سب سے زیادہ کشادہ دستی اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. دل انتہائی نرم تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چہرے جو تھے آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہوتے تھے، آنسو بہنے لگ جاتے. تو یہی وجہ تھی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی دعا کو رد نہیں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ رسول اللہ کے چچا. اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ آرام فرما ہے اور ان کا وصال پاک کب ہوا؟ عثمان بھائی، عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 32 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کا جو جنازہ پڑھایا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپرد خاک کیا. جنت البقیع، جنت البقیع میں ہی آرام فرما ہے، مدینہ منورہ میں ہی. بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اور زیادہ رحمت نازل فرمائے. اور آج کے پروگرام سے جو ہم ہمیشہ ہی بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی تھا کہ رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام بہت ضروری ہے اور اس پہ صحابہ کرام کا عمل بھی آپ نے سن لیا کہ رسول اللہ کے چچا ہونے کے ناطے خلفائے راشدین جو اس امت کے ہادی اور مہدی ہیں وہ رسول اللہ کے چچا سے کس طرح پیار اور احترام سے پیش آتے تھے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی ہر نسبت سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.